सकलैन, सकलैन, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं किया करो। बड़ी हूं तुमसे, शर्म किया करो। वो गुस्से से कमर पर हाथ रखती हुई बोली और फिर वापस सीढ़ियां फैलांगती नीचे आने लगी। लेकिन सकलैन आगे भागने लगा था। सकलैन का एक जानदार कहका लाउंज में गूंजा। दूर बैठी इसकी चाची भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सकलैन का पसंदीदा मशगला मिराल को ही तंग करना था। लेकिन वो हमेशा जज हो जाया करती थी। चाची, आप हंस रही हैं? आप इसे बोली ना कि मुझे जल्द से जल्द लैपटॉप ला दे। कल इसने मेरा लैपटॉप ख़राब कर दिया है और अभी तक मुझे ला कर नहीं दिया। कल तो बहुत मिन्नतें कर रहा था, कल ही ठीक करवा के ला दूंगा। इसको बोलो मेरे हाथ आ जाए, वरना इसे आज गोली से उड़ा दूंगी। वो गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली। सकलैन ने इसे मुंह चिढ़ाया और घर के खारजी दरवाजे से बाहर भागता चला गया। वैसे ही तुम्हें तंग कर रहा है। वैसे वो तुम्हारे लिए लैपटॉप लाकर इसने पहले ही रख दिया था। वो रहा, ज़रा टेबल पर तो नज़र दौड़ाओ। इसकी चाची कहकर उठी और हाथ में लचक लेती किचन की तरफ बढ़ गई। वो खुशी से चहक कर पलटी और सीधा टेबल के पास आई और आकर इसने वो बॉक्स खोला। नया लैपटॉप देखकर तो वो खुशी से चहक उठी। मेरी तरफ से इसे थैंक यू बोल दीजिएगा। मेरा बहुत सा काम था जो रुका हुआ था। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे खाना नहीं खाओगी? खाना तो खाना पड़ेगा। वो वापस घर के अंदर दाखिल होते हुए बोला। मुझे लगा था कि अब तुम रात में ही आओगे, लेकिन खैर, इसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे कैसे रात में आऊँगा? मैं तुम्हें वैसे ही तंग कर रहा था। और ये लो, ये तुम्हारा लैपटॉप भी ठीक हो चुका है। इसमें से डेटा ट्रांसफ़र कर लेना अपने इस न्यू लैपटॉप में। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो बता दिया करो मुझे। अच्छा नहीं लगता आप लोगों को तंग करना। आप पहले ही मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों पर बोझ बनी हुई हूँ। मज़ीद मैं आप लोगों को तंग नहीं करना चाहती। खामोश रहो। तुम्हें किसने कहा है कि तुम हम पर बोझ हो? तुम हमारे घर की रहमत हो। तुम्हारे आने से तो हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। और दूसरी बात, तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते और आए हैं। तुम लड़का देख लो। जो लड़का पसंद हो तो मुझे बता देना, ठीक है? चाची, आप लोगों को जो लड़का अच्छा लगता है, आप किसी से भी मेरी शादी कर दीजिएगा। वैसे भी मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। कल का पेपर मेरा आखिरी पेपर है। मिराल ये कहकर अपने कमरे में बंद हो गई, जबकि पीछे सकलैन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी और वो अपने कमरे में चला गया था। रात के खाने पर जब सब जमा हुए तो सकलैन भी इस वक्त वहीं मौजूद था। वो लोग इस वक्त खाना खाने में मसरूफ़ थे कि सकलैन ने बोलना शुरू किया। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, पहले खाना खा लो, फिर हम चाय पीते वक्त बात करेंगे। सकलैन के वालिद ने कहा तो सकलैन खामोश हो गया और इसने मज़ीद कुछ ना कहा और खामोशी से खाना खाने लगा। खाना खा लेने के बाद सब लोग ड्राइंग हॉल में मौजूद थे। अब बोलो बेटा, क्या बात करनी थी? सकलैन के वालिद ने कहा। बाबा, आप मिराल का रिश्ता बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? मिराल से शादी तो मैं भी कर सकता हूँ। सकलैन का कहना था कि मिराल ने हैरत से सकलैन को देखा और फिर अपने चचा चाची को। तुम पागल हो गया सकलैन? मैं तुमसे बड़ी हूँ। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 4 साल बड़ी हूँ मैं तुमसे। तुम आखिर मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मिराल ने गुस्से से कहा। आखिर इसमें बुराई क्या है? उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यहीं पर खामोश हो जाओ। आज तो ये बात की है, आइंदा ये बात ना करना। और रही बात मिराल की, इसके लिए मैं शाम में ही हाँ कर चुकी हूँ और इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने मिराल की शादी रख दी है।
सकलैन की चाची ने गुस्से से कहा। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मम्मा? वो गुस्से से कहता खड़ा हुआ था। मिराल ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ सकलैन के मुंह पर दे मारा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो तुम मुझसे छोटे हो और दूसरा तुमने हमारे इस रिश्ते का भी एहतराम ना किया। वो गुस्से से कहकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि सकलैन के वालिद तो बिल्कुल ही खामोश हो गए थे और सकलैन की वालदा भी खामोश हो गई थी। सकलैन गुस्से से वहां से निकलता चला गया था। मिराल के पेपर ख़त्म हो चुके थे और घर में अब शादी की तैयारियां चल रही थी। वो अपनी चाची के फैसले में बेहद खुश थी, लेकिन आने वाला वक्त क्या करने वाला था वो इससे तो बिल्कुल ही बेखबर थी। इसने पूरे घर में सकलैन को ढूंढना चाहा, लेकिन सकलैन वहाँ था ही नहीं। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ गया था जिसका इसके चाचा और चाची को बेहद इंतज़ार था, लेकिन आज के दिन भी सकलैन गायब था। चाची, सकलैन कहाँ है? वो दुल्हन बनी लाल जोड़े में बैठी थी कि इसने अपनी चाची से पूछा। वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, 2 दिन पहले ही मुल्क से बाहर चला गया है। तुम्हें पता तो है इसके सर पर पढ़ने का भूत हमेशा सवार रहता था। बस वो चाहता था कि वो अपनी पढ़ाई बाहर से मुकम्मल करे, इसलिए हमने भी इसे नहीं रोका। इसकी चाची ने सर्द महरी से कहा तो मिराल खामोश हो गई थी। निकाह के बाद मिराल को रुखसत कर दिया गया था और वो अपने ससुराल चली गई थी। वक्त का काम था गुजरना और वो गुजरता जा रहा था, लेकिन मिराल की ज़िंदगी ने करवट ऐसी ली कि इसने कभी सोचा ही ना था। इसकी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा है। इसका शोहर बिलाल रोज़ रात को नशा करके आता और आकर इसे मारने पीटने लगता, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी को छोड़कर बाहर दूसरी लड़कियों के साथ वक्त गुजारा करता था। मिराल, खाना लेकर आ। बिलाल डाइनिंग टेबल पर बैठा चीखा। वो जो जले हुए हाथ के साथ ही कब से खाना बनाने में लगी हुई थी, इसकी आवाज़ पर उछली और एक बार फिर से इसने अपना हाथ जला लिया था। आंखों से आंसू बहने लगे। इसे शिद्दत से अपनी चाची की याद आई थी। वो इसे एक काम करने की इजाज़त ना दिया करती थी। इसका दिल किया कि वो अपनी चाची के पास जाए और जाकर इन्हें बताए कि इसके साथ जुल्म हो रहा है। वो यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन फिर इनके सर पर बोझ ना बनने का सोचकर वो खामोशी से ये तकलीफ भी बर्दाश्त कर लेती। वो खाना डालकर डाइनिंग टेबल पर आई थी। तुम्हें कब से कह रहा हूँ, खाना दे, खाना दे, तुझे सुनाई नहीं देता? वो गुस्से से मिराल का जला हुआ हाथ नोच कर बोला। मिराल के मुंह से एक आह निकली। मेरा हाथ जला हुआ है, हाथ छोड़ दे, मिराल ने रोते हुए कहा। तू 24 घंटे रोती ही रहा कर, तुझसे किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं हो सकती। तंग आ गया हूँ तेरे इस रोने धोने से। न जाने क्या सोच कर मेरे माँ बाप ने तुझे मेरे पल्ले बांध दिया। वो खौफत से एक नज़र इसके सरापे पर डाल कर बोला था। इसका चेहरा पहले से मुरझा गया था। वो जो चेहरे पर हमेशा चमक रहा करती थी, अब इसकी सफ़ेद रंगत में चमक थी ही नहीं। इसका चेहरा बिल्कुल लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो चुका था। होठों के कोने फटे थे, सर और पेशानी पर नील पड़े थे, हाथों पर जगह जगह जलने के निशान साफ वाज़ह थे। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो आप ना करते, लेकिन इस तरीके से मुझे। वो कुछ बोल ही रही थी कि बिलाल ने खाने की प्लेट उठाकर मिराल के सर में दे मारी थी। मेरे आगे ज़ुबान चलाती है, नहीं खा रहा खाना, और ये खाना जो ज़मीन पर गिरा है 2 मिनट के अंदर अंदर तू ही खाएगी। वो गुस्से से कहता टांग पर टांग चढ़ाए इसकी तरफ देखने लगा था। मिराल ने हैरत से इसे देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं जो भी कह रहा हूँ खामोशी से इस पर अमल कर। वो इसके सर से बहते खून को नज़रअंदाज करके बिलाल ने कहा था। अभी मिराल कुछ कहती कि अचानक वहाँ मिराल के चाचा और चाची आगे थे। मिराल के सर से बहता खून देखकर इसकी चाची तकलीफ से तड़प उठी और मिराल की तरफ भागी। इसका शोहर भी फिक्रमंदी से उठता मिराल की तरफ आया था। मिराल, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है ठीक से काम किया करो। देखो,
لگ گئی نا؟ وہ میرال کو اس کی بازو سے مضبوطی سے تھامتا کھڑا کر گیا تھا، لیکن دور سے دیکھنے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے بہت پیار اور محبت سے اسے کھڑا کیا ہو۔ وہ جلدی سے اسے اپنے ساتھ لے کر صوفے کی طرف بڑھا تھا اور ملازم کو چیخ چیخ کر فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہنے لگا۔ ملازم نے فرسٹ ایڈ باکس لا کر دیا تو وہ اپنی جھوٹی فکر مندی دکھاتا اس کا چہرہ صاف کرنے لگا تھا۔ کیسے لگی ہے یہ؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اپنی حالت دیکھو میرال، میرال کی چاچی نے فکر مندی سے کہا۔ ان کے لہجے میں تڑپ صاف واضح تھی۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اپنی چچی کو ایک ایک بات بتا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ اپنی چاچی والوں کے ساتھ ہی تو تھی، آخر وہ کب تک اسے سنبھالے رکھیں گے؟ یہ سوچ کر ہی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ چاچی، وہ بس کھانا لے کر آ رہی تھی، پانی تھا وہاں پر تو پاؤں پھسل گیا اور کھانا میرے اوپر ہی گر گیا۔ میرال نے جھوٹ بولا تو اس کے شوہر کے چہرے پر ایک دبی دبی مسکراہٹ آئی تھی جو اس کی چاچی تو بالکل نہ دیکھ سکی تھی، لیکن میرال کے چچا کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہی تھی۔ اچھا بیٹا، ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ دنوں کے لیے تم ہمارے گھر چلو، میرال کے چچا نے کہا تو میرال کے شوہر نے ہاتھ میں پکڑی روئی کا دباؤ اس کی پیشانی پر بڑھایا تھا۔ وہ درد سے کرائی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ فکر مندی سے روئی کو ایک سائڈ رکھتا ہوا بولا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میرال نے کہہ کر اپنے چاچا کی طرف دیکھا۔ نہیں چاچا، آپ کو تو معلوم ہے ان کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، میں ایسے میں کہیں نہیں جا سکتی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں بہت جلد آؤں گی واپس، میرال نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی دیر مزید میرال کے پاس بیٹھنے کے بعد اس کے چاچا چاچی واپس چلے گئے تھے۔ اس طریقے سے ہمیشہ اپنا منہ بند رکھنا ان کے سامنے، نہیں تو یاد رکھ 3 بول بول کر فارغ کر دوں گا۔ میرال کے چاچا چاچی کے جانے کے بعد اس کا شوہر غصے سے کہہ کر اسے وہیں چھوڑتا گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ میرال روتے ہوئے اٹھی اور سب کچھ صاف کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو بیگم؟ میرال کی چاچی فوزیہ بیگم گھر پر جب سے آئی تھی تو کھوئی کھوئی سی تھی۔ انہیں کھویا کھویا دیکھ کر ان کے شوہر نے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں میرال کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے، کتنی بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بار بار پوچھتی رہی ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھے بتا دے، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں بتایا۔ کیا وہ سچ میں ٹھیک ہے؟ مجھے آج اس کی مسکراہٹ بالکل بھی وہ پہلے والی مسکراہٹ نہیں لگی جو شادی سے پہلے ہنسا کرتی تھی۔ 4 سال ہو گئے ہیں شادی کو، لیکن ٹھیک طریقے سے وہ یہاں آ کر رہتی نہیں ہے۔ جب جب آتی ہے بلال ساتھ آتا ہے، تھوڑی دیر یہاں رکھنے کے بعد اسے یہاں اپنے ساتھ واپس لے کر چلا جاتا ہے، جیسے اس گھر سے اس کا حق بالکل ہی ختم ہو گیا۔ کیا ہم نے غلط فیصلہ کیا میرال کی شادی بلال سے کروا کر؟ فوزیہ بیگم بس فضول میں زیادہ سوچ رہی ہیں، اس نے کہا تو تھا کہ وہ چوٹ اسے گرنے کی وجہ سے لگی ہے، اور رہی بات جب گھر بدلتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور اتنا فرق تو آتا ہے۔ اتنا نہیں آتا عمران، اتنا نہیں آتا۔ وہ ان کی بات کاٹ چکی تھی۔ اسے آج اس حالت میں دیکھ کر میرا دل کٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس کی شادی وہاں کیوں کی۔ اور ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اچانک ہی وہاں کوئی داخل ہوا۔ فوزیہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ اٹھ کر بھاگتے ہوئے سکلین کے سینے سے لگ گئی۔ میرا بچہ، کتنے وقت بعد واپس آئے ہو؟ کیا تمہیں ایک دفعہ بھی اپنے ماں باپ پر ترس نہیں آیا کہ تم انہیں یوں تنہا کر کے جا رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ سکلین نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں جانتا ہوں ماں، لیکن اس وقت میرا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ کیسے ہے بابا؟ وہ اپنی ماں سے دور ہوتا اپنے بابا سے ملا۔ جیسے چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی ہوں، وہ غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ سکلین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں منا لوں گا انہیں، آپ میرے پاس آئیں۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلا کر بولا تو فوزیہ بیگم واپس اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔
گوری رنگت، نفاست سے سیٹ کیے بال، ہاتھ میں برانڈڈ واچ اور پاؤں میں برانڈڈ شوز پہنے وہ اپنی ماں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہلکی بیئرڈ، براؤن جینز کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے وہ اپنی ماں کے ساتھ لگ کر کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ تم تھک گئے ہوگے، تھوڑی دیر آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ ہاں، سکلین اور بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اپنی ماں کے کہنے پر خاموش ہو گیا۔ اس نے نظریں گھر میں دوڑائیں تو وہ پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔ آج تو یہ گھر اسے خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، کچھ دن وہاں رہوں گی تو۔ اس کے الفاظ ابھی پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بلال نے آگے بڑھ کر میرال کا چہرہ نوچ لیا۔ چاچی کہہ کر گئی ہیں اگر اب میں نہ گئی تو انہیں شک ہونے لگ جائے گا کہ میں یہاں خوش نہیں ہوں۔ بار بار اب چاچی کال کر کے پوچھ رہی ہیں کیا میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میرال نے روتے ہوئے صفائی دی تھی۔ بلال نے اس کا چہرہ چھوڑا اور کچھ سوچنے لگا۔ ٹھیک ہے، جا تیاری کر لے، زیادہ نہیں، صرف 2 دن وہاں رہنے کی ہی تجھے اجازت دوں گا، اس کے بعد تو نے واپس یہاں آنا ہے۔ بلال نے کہا تو میرال نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں سامان پیک کر لینے کے بعد وہ بلال کے ہمراہ اپنی چاچی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ اسے میں نہیں معلوم تھا کہ سکلین واپس آ چکا ہے۔ وہ تو بس اپنی چاچی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ جیسے گھر کے باہر رکی تو اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ بلال نے چھیننے والے انداز میں میرال کے ہاتھ سے بیگ چھینا، جبکہ اوپر گیلری میں کھڑے سکلین نے یہ منظر بخوبی دیکھا تھا۔ میرال کی حالت دیکھ کر سکلین کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد اس نے میرال کو دیکھا تھا، اور وہ بھی ایسی حالت میں۔ چہرے پر جگہ جگہ نشان تھے، پیشانی پر بینڈیج لگی تھی، ہاتھ اور پاؤں پر بھی نشان صاف واضح تھے۔ بلال نے میرال کا بازو دبوچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بلال کا یوں بازو دبوچنا سکلین نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا تھا۔ سکلین کی گرفت گیلری پر مضبوط ہوئی تھی اور وہ غور سے بلال کے لبوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تو نے یہاں اپنا منہ کھولا تو یاد رکھ، تو واپس میرے پاس آئے گی۔ 3 بول بول کر تو تجھے میں فارغ کروں گا ہی، لیکن ساتھ میں تیری ایسی حالت کروں گا کہ تجھے کسی اور کے قابل نہیں چھوڑوں گا، بلال نے کہہ کر میرال کا ہاتھ چھوڑا۔ چل اب مسکرا، بلال نے کہہ کر اپنا سینہ چوڑا کیا اور میرال کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیا۔ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ سکلین اس کے لبوں کو پڑھ چکا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ سکلین نے اپنے لب بھیجے اور پھر غصے سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ سکلین جیسے ہی نیچے آیا، اسے دیکھ کر میرال ساکت ہو گئی تھی۔ سکلین نے آگے بڑھ کر بلال سے ہاتھ ملایا، لیکن اگلے ہی پل بلال کی چیخ وہاں گونجی۔ کیسے ہیں آپ جیجا جی؟ اس نے لفظ جیجا جی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ارے ہاتھ تو چھوڑو میرا، بلال نے کہا تو سکلین نے ہاتھ چھوڑا۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے کیا پتہ تھا آپ اتنی نازک کلی ہیں، ذرا سا ہاتھ پکڑنے پر آپ چیخنے لگیں گے۔ آپ تو سب کو اسی طریقے سے ہاتھ ملاتے ہیں نا؟ کیوں میرال؟ میں نے ابھی اوپر سے دیکھا، انہوں نے تمہیں کتنی محبت سے پکڑا تھا، سکلین نے کہا تو میرال نے بلال کی طرف دیکھا۔ کیا بول رہے ہو تم؟ آئندہ ایسا مذاق نہیں کرنا ان کے ساتھ، مجھے پسند نہیں کہ کوئی میرے شوہر کے ساتھ ایسا مذاق کرے۔ میرال نے فوراً سکلین کو جھڑک دیا تھا۔ سکلین نے کندھے اچکائے۔ تم بتاؤ، تم کیسی ہو؟ دکھنے میں تو ٹھیک بالکل بھی نہیں لگ رہی، لیکن خیر تم بتاؤ، میرال لاجواب ہو گئی تھی۔ سکلین کہہ کر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کون ہے جس نے گھر کے داماد کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا؟ بلال غصے سے بولا۔ آپ اس گھر کے داماد ہیں، میرے نہیں، اور جس وقت آپ اس گھر کے داماد بن رہے تھے اس وقت میں یہاں تھا بھی نہیں۔ خیر میں بتاتا چلوں کہ میں میرال کا بیسٹ کزن پلس دوست ہوں، سکلین نے کہا تو بلال نے میرال کو دیکھا۔ آپ بیٹھے نا، میں چاچی کو بلا کر لاتی ہوں، بلال کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر میرال نے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی بات بگڑے، اسی لیے اس نے فوراً ہی چاچی کو بلانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ بلال جیسے ہی صوفے پر بیٹھا، سکلین اچھل کر اس کی طرف آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اور بتائیں،
کیا کرتے ہیں آپ؟ میری کزن کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ آپ بس اسے ذلیل ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بتا دیں کیا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میری کزن بہت اچھی ہے، کبھی کسی کو کچھ بتاتی نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے منہ سے بتا دیں۔ ثقلین نے بلال کے کندھے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بلال اٹھ کر اس سے دور ہوا۔ ارے بیٹا آپ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھے نا، فوزیہ بیگم نے بلال کو کھڑے دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ آپ کا بیٹا بہت ہی بدتمیز ہے، اسے گھر آئے مہمان کی عزت بھی کرنی نہیں آتی، سکھائیں اسے کچھ۔ بلال روب سے کہتا اپنے کالر جھاڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ فوزیہ بیگم نے ثقلین کی طرف دیکھا تھا۔ ثقلین نے کندھے اچکا دیے اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرال نے ایک سردہ بھری تھی۔ کب آیا ہے یہ؟ میرال نے اپنی چاچی کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کل رات ہی آیا اور تب سے اپنے کمرے میں بند ہے۔ تم سے بات کی اس نے؟ فوزیہ بیگم نے پوچھا تو میرال نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ بلال تھے ساتھ، صحیح طریقے سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب کرو گی؟ بلال بھی بنا کچھ کھائے پیے چلے گئے ہیں۔ آپ سمجھائے نا ثقلین کو، وہ اس سے تھوڑا احترام سے پیش آئے۔ اس کا لہجہ بات کرنے کا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، میرال نے کہا تو فوزیہ بیگم نے سر دہ بھری۔ ابھی آیا ہے وہ، میں اس کو سمجھاؤں گی تو سمجھ جائے گا۔ تم بتاؤ آج تمہیں کیسے یاد آ گیا کہ تم نے اپنی چاچی کے پاس بھی آنا ہے؟ فوزیہ بیگم نے شکوہ کیا۔ چاچی میں نے تو آپ کو اسی دن کہا تھا کہ بلال کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، بس اسی وجہ سے میرا گھر سے نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا، میرال نے کہہ کر سر دہ بھری تھی۔ ٹھیک ہے اب تم آئی ہو تو میں زیادہ جلدی تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ ہاں بالکل، میرال نے فی الحال ان کا دل رکھنے کے لیے ہاں تو کہہ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ 2 دن بعد بلال خود ہی اسے لینے کے لیے آ جائے گا اور چاچی بھی انکار نہ کر سکیں گی، اس لیے وہ تھوڑی دیر اپنی چاچی کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ اپنی چاچی کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی اور کھانا بنانے لگی۔ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ میرال نے اپنی چاچی سے پوچھا تو وہ مسکرائی تھی۔ ثقلین کو میرے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے، بس وہی بنا رہی ہوں۔ 4 سال بعد واپس آیا ہے، فوزیہ بیگم نے کہا تو میرال کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ گئی۔ 4 سال اس کی شادی کو ہو چکے تھے، لیکن آج تک بلال نے کبھی اس سے اچھے طریقے سے بات ہی نہ کی تھی۔ لفظ محبت سے تو وہ بالکل بھی محروم ہو گئی تھی۔ اپنی چاچی کے ساتھ جو 2-3 پل اسے گزارنے کے لیے ملتے تھے اس میں وہ محبت کو محسوس کر لیا کرتی تھی، لیکن شوہر کی محبت سے وہ آج تک محروم تھی۔ میرال کیا تمہاری ساس نے کبھی نہیں کہا کہ انہیں پوتے پوتی کی خواہش ہو رہی ہے؟ فوزیہ بیگم نے کہہ کر میرال کی طرف دیکھا تو میرال کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی، انہیں کبھی اپنے بیٹے کے لیے بیوی چاہیے نہیں تھی، انہیں تو کام کرنے کے لیے ملازمہ چاہیے تھی جو انہیں مل چکی تھی۔ ہر وقت وہ کام کی رہا کرتی تھی اور جب جب بلال گھر آتا تو ہمیشہ اس پر ہاتھ اٹھایا کرتا تھا۔ پیار محبت کی بات کرنا تو دور کی بات، بلال نے کبھی اسے محبت سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ چاچی بس جب اللہ کو منظور ہو، اولاد تو تبھی ہونی ہوتی ہے، اور میں اور بلال اللہ کی اس رضا سے بہت خوش ہیں۔ اللہ نے جب ہمیں اولاد دینی ہوگی تو انشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب ہماری گود میں ہماری اولاد آ گئی ہے۔ میرال ابھی بول ہی رہی تھی کہ ثقلین کچن میں داخل ہوا۔ جیسے تمہارے شوہر کی حرکتیں ہیں مجھے تو نہیں لگتا کبھی تمہاری اولاد ہونی ہے، ہاں البتہ اگر وہ مر جائے یا اس کی جگہ کوئی اور۔ کیا بکواس کر رہے ہو ثقلین، سوچ سمجھ کر بولا کرو، فوزیہ بیگم نے اسے فوراً ڈانٹ دیا تھا۔ میرال نے آنسو بھرائی آنکھوں سے ثقلین کو دیکھا اور پھر کچن سے نکلتی چلی گئی تھی۔ کیوں تم اسے تنگ کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں اس کا یہاں آنا بالکل اچھا نہیں لگا؟ ماں مجھے اس کا آنا برا نہیں لگا، لیکن اس کے شوہر کا اس کے ساتھ سلوک کرنا مجھے بہت برا لگا ہے۔ کیسا سلوک کیا اس نے؟ فوزیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ آپ کام کریں میں ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر کچن سے باہر نکلا اور میرال کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرال کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیسی ہو تم؟ وہ کہہ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی میرال نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ وہی ثقلین تھا جو کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھیلا کرتا تھا،
हर वक्त इसे तंग करने पर तुला रहा करता था, लेकिन आज इसका लहजा बिल्कुल बदल गया था। वो बिल्कुल अनजान लोगों की तरह इससे बात कर रहा था। मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? मिराल बुझा बुझा चेहरा लेकर बोली थी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, वो कहकर मुस्कुराया। मैंने सुना है तुम्हारा शौहर किंग कंपनी में काम करता है। वो पास पड़ी मैगजीन उठाकर इसे उलट पुलट करता बोला था। तुम्हें कैसे पता? मिराल ने हैरत से पूछा। मैं मुल्क छोड़कर गया था, इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं था कि मैं अपने मुल्क से बिल्कुल लागर्ज हो जाऊंगा। मैं इस इंसान से लागर्ज हो जाऊंगा जो मुझसे जुड़े हैं। सकलैन ने कहकर मिराल की तरफ देखा था। मिराल सर झुकाए बैठी अपने ही हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। हाँ, बिलाल वहीं काम करता है। इसने फ़कत इतना कहा और अपने आंसू पीने लगी। इसे डर लगने लगा था कहीं सकलैन को हकीकत तो नहीं मालूम। तभी वो इस लहजे में बिलाल से बात कर रहा था। और तुम्हें क्या मालूम है? सकलैन खड़ा हुआ तो मिराल ने फ़ौरन पूछा था। तुम बेफिक्र रहो, जो भी मालूम है कल तक सबूत के साथ तुम्हें बताऊंगा, वो कहकर वहां से निकलता चला गया, जबकि मिराल की पेशानी पर पसीने चमकने लगे थे। मिराल ने अपना सर साफ किया। न जाने अब ये कौन सी आफत इस घर में लेकर आने वाला है। मुझे चाची से बात करनी होगी कि ऐसा वैसा कुछ ना करे, वो कहकर उठी थी, लेकिन अगले ही पल वो रुक गई। अगर मैंने चाची को कहा कि वह सकलैन को मना करे तो वो मुझसे पूछेंगी कि आखिर ऐसा क्या है जो सकलैन मालूम करवाने की कोशिश कर रहा है। मिराल दोनों तरफ से फंस गई थी। मैं भी देखती हूँ कौन से सबूत लेकर आता है, मिराल कहकर अपने आंसू साफ करती कमरे से बाहर निकली और अपनी चाची के पास चली गई। पूरी रात वो बेसुकून सी रही थी, क्योंकि सकलैन खाना खा लेने के बाद घर से निकल गया था और उसने कहा था कि वो अब सुबह ही घर आएगा। वो बार बार बिलाल के नंबर पर कॉल कर रही थी, लेकिन बिलाल था कि इसका कॉल ही नहीं उठा रहा था। वो जानती थी बिलाल इस वक्त कहाँ है, लेकिन वो ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि सकलैन को पता चले बिलाल कहाँ है, वरना कोई गर्ज ना था कि उसकी चाची को सारी हकीकत बता देता और एक बार फिर वो वापस आकर अपने चाची के दर पर बैठ जाती। और वो ये हरगिज़ नहीं चाहती थी। अल्लाह अल्लाह करके इसने अपनी पूरी रात गुजारी थी। सुबह के 8 बज रहे थे कि सकलैन घर में दाखिल हुआ। सकलैन, कहाँ थे तुम? इमरान साहब ने सकलैन को घर में दाखिल होते देखकर कहा था। बाबा, कुछ ज़रूरी काम से गया था और आपकी दुआओं से वो वही हुआ जो मैं चाहता था। सकलैन गहरी नज़रों से मिराल को देख रहा था। मिराल की तो इतनी हिम्मत ना हुई थी कि वह नज़र उठाकर एक दफ़ा भी सकलैन को देख ले। वो बस सर झुकाए ही बैठी रही। माँ, नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। दोपहर का खाना हम साथ में खाएंगे। फिर मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है, सकलैन कहकर अपने कमरे में चला गया था। नाश्ता मैं लेकर जाती हूँ इसके लिए, मिराल कहकर उठी थी और फ़ौरन किचन में चली गई। फौजिया बेगम ने हैरत से मिराल को देखा था और फिर सीढ़ियों पर चढ़ते सकलैन को, जो अपने कमरे में बंद हो गया था। इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। कल से मिराल बार बार सकलैन का ही पूछ रही थी। फौजिया बेगम ने हैरत से कहा था, तुम्हें पता तो है, हमेशा से इसकी आदत रही है। इन दोनों के दरमियान कोई भी बात हो रही होती है तो वो हम दोनों को बिल्कुल नहीं बताते। तुम्हें भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सकलैन ने कहा है ना कि इसने हमसे बात करनी है, तो वो हमें बता ही देगा। आप ज़रा कमरे में तशरीफ़ लेकर आएं। इमरान साहब मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराई थी। इमरान साहब उठकर अपने कमरे में चले गए थे, जबकि पीछे फौजिया बेगम सारे बर्तन उठाकर किचन में रख चुकी थी और वो भी अपने कमरे में चली गई थी। और मिराल सकलैन के लिए नाश्ता बना रही थी। वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी और जल्द से जल्द सकलैन के कमरे में जाना चाहती थी। इससे पूछना चाहती थी कि आखिर वो कहाँ था और वो इससे क्या बात करने वाला है। लेकिन जल्दी जल्दी में वो एक दफ़ा फिर वो अपना हाथ जला बैठी थी। वो अपने हाथ जलने को नज़रअंदाज करती नाश्ता लेकर सकलैन के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो मिराल के कमरे की तरफ नाश्ता लेकर जा ही रही थी कि अचानक ही तनफन करता बिलाल घर में दाखिल हुआ और सीधा जाकर मिराल का हाथ पकड़ लिया। घर चलो। कमरे से निकलता सकलैन बिलाल को यूं मिराल का हाथ पकड़ते देख चुका था। वह आगे बढ़ा और आगे बढ़कर बिलाल के हाथ से मिराल का हाथ आज़ाद करवाया। खबरदार, आइंदा अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, सकलैन गुस्से से धाड़ा था।
اس کی دھاڑ سن کر فوزیہ بیگم اور عمران صاحب بھی کمرے سے باہر آئے تھے۔ کیا ہوا ہے حسین؟ تم چیخ کیوں رہے ہو؟ اور بلال، آپ اتنی صبح صبح یہاں؟ فوزیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں، اسے بہت شوق ہے میری جاسوسی کرنے کا، بلال نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ تمہارا کیا خیال ہے مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی؟ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلے۔ کیا تم جانتی تھی یہ بات؟ ثقلین نے پہلے بلال اور پھر ملال کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھا تھا۔ اس کے چاچا چاچی ابھی بھی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ثقلین ملال کو کیا دکھا رہا ہے۔ جیسے ملال کی نظر موبائل میں گئی تو بلال کسی لڑکی کے ساتھ نزیبہ حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ بلال کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا ملال آگے کیا کہنے والی ہے۔ بکواس ہے یہ سب کچھ، یہ تصویریں جھوٹی ہیں۔ تم تو پہلے ہی چاہتے تھے میں بلال سے شادی نہ کروں، اور اب تم یہ جھوٹی چالیں چل رہے ہو تاکہ میں اپنے شوہر کے گھر ہی نہ جاؤں۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ چلیں بلال، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ ثقلین کا ہاتھ جھٹک کر بلال کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ کیا دکھایا ہے؟ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ۔ فوزیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ثقلین کا موبائل پکڑنا چاہا تو ثقلین نے اپنا موبائل اٹھا کر دیوار میں دے مارا تھا۔ جب وہ خود ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ماں، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی زندگی میں بولنے والے؟ جو دل میں آئے وہ کرتی رہے، وہ غصے سے کہتا اپنے کمرے بند ہو گیا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ فوزیہ بیگم نے اونچی آواز میں پوچھا تھا، لیکن ثقلین نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ ملال پورے راستے روتی آئی تھی۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئی تو بلال نے اسے بالوں سے نوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر گیا۔ تیرے کزن کو تو نے ہی کہا تھا نا یہ سب کچھ کرنے کے لیے، تاکہ تم مجھے میرے سسرال میں نیچا دکھا سکے۔ تیری عقل میں ٹھکانے لگاؤں گا۔ وہ اپنا بیلٹ اتار کر ہاتھ پر لپیٹ چکا تھا اور اگلے پل نہ جانے کتنے ہی بیلٹ اس نے ملال کے جسم پر دے مارے تھے۔ ملال کے منہ سے ایک سسکی تک نہ نکلی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی سسکیوں کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ یہاں اسے سننے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب بلال کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے وہیں بحال چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ملال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ غنودگی میں جانے لگی۔ ثقلین غصے سے اپنے کمرے میں گھوم رہا تھا۔ آخر ملال دیکھ کر بھی سب کچھ نظر انداز کیسے کر سکتی تھی؟ اچانک ہی ثقلین کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ صاحب تو روز آ کر مارتے بھی ہیں بی بی کو، اگر وہ تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش بھی کرے تو بہت برے طریقے سے پیٹتے ہیں، اتنا کہ 3 دن ملال بی بی بخار میں تپتی رہتی ہیں۔ ان کی گھر کی ملازمہ کے لفظ ثقلین کی سماعتوں میں گونجے تو ثقلین الٹے پاؤں کمرے سے باہر نکلا تھا اور ہوا کی سی تیزی سے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے ڈرائیونگ اس قدر تیز کی تھی کہ راستے میں آنے والی ہر گاڑی سے وہ ٹکراتا ملال کے سسرال پہنچا تھا، اور گاڑی سے نکل کر بنا لحاظ کیے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے بلال اپنی ماں کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تو پھر آ گیا؟ بلال نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ ملال کہاں ہے؟ ثقلین نے بلال کی بات کو نظر انداز کر کے کہا۔ میری بیوی آرام کر رہی ہے، نکل جاؤ تم یہاں سے۔ گارڈ، اس کو باہر نکالو، بلال نے چیخ کر کہا۔ ثقلین نے پاس کھڑی ملازمہ کی طرف دیکھا تو اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بلال نے غصے سے اس ملازمہ کو دیکھا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا، تم یہاں سے جا سکتی ہو، ثقلین نے کہا تو وہ ملازمہ وہاں سے نکل گئی تھی اور ثقلین اس کمرے کی طرف گیا جس طرف اس ملازمہ نے اشارہ کیا تھا۔ بلال اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ تم میرے گھر میں گھس کر گنڈا گردی کر رہے ہو؟ میں نے ابھی گنڈا گردی کی ہی کہاں ہے؟ یہ جو ہم دونوں کے درمیان فاصلہ ہے نا، اسے احترام سمجھو ورنہ۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہوا تھا اور بلال کو زور سے جھٹکا اور سیڑھیاں پھیلانگتا سیدھا اس کمرے میں آیا تھا۔ ملال نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ ثقلین نے آگے بڑھ کر ملال کو اپنی باہوں میں بھرا۔ ملال، آنکھیں کھولو، ملال، وہ مسلسل اسے پکار رہا تھا، لیکن ملال نے ایک بار بھی اس کے پکار پر آنکھیں نہ کھولی تھی۔ وہ ملال کو اپنی باہوں میں بھرتا کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ میں پولیس کو بلاؤں گا، تو میری بیوی کو کڈنیپ کر کے لے کر جا رہا ہے، بلال نے کہا۔ میں تو خود چاہتا ہوں کہ تو پولیس کو بلائے اور پولیس پوچھے تجھ سے کہ ملال کی حالت کیسے ہوئی ہے، اور اگر تجھے لگتا ہے کہ تو اس طریقے سے پولیس کو بلا کر مجھ سے بچ سکتا ہے تو کوشش کر، لیکن یاد رکھ جو تو نے ملال کی حالت کی ہے
اس کی سزا تجھے اس قدر دردناک دوں گا کہ تم موت کے لیے تڑپے گا، ثقلین نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا اور بلال کے پیچھے ہوتے ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ میرال کو لے کر سیدھا گھر آیا تھا۔ میرال کو کیا ہوا ہے؟ فوزیہ بیگم ثقلین کی باہوں میں میرال کو دیکھ کر فکر مندی سے کہا تھا۔ مما، چیخنے کا وقت نہیں ہے، ڈاکٹر کو بلائیں، وہ کہہ کر میرال کو اپنے کمرے کی طرف لے کر بھاگا تھا اور میرال کو بیڈ پر لٹا کر ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر میں میرال کا چیک اپ کر چکا تھا۔ ویکنس بہت زیادہ ہے اور یہ پولیس کیس بنتا ہے، قانونی کارروائی آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، باقی میں نے میڈیسن دے دی ہیں، تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گی، ڈاکٹر نے کہہ کر ثقلین کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ثقلین نے ڈاکٹر کا ہاتھ تھام لیا اور اس بات پہ سر ہلایا۔ ہوا کیا ہے؟ میرال کی حالت کس نے کی ہے؟ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک گئی تھی۔ مما، وہ آپ سب میرال سے پوچھ لیجیے گا، میں فی الحال پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، باقی بات رات میں آ کر ہوگی، وہ کہہ کر کمرے سے نکل آیا تھا اور واپس اپنے کمرے میں آ کر کچھ ضروری چیزیں لینے کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ میرال، کیا تم ٹھیک ہو؟ جیسے میرال نے اپنی آنکھیں کھولی، فوزیہ بیگم نے فکر مندی سے اس سے پوچھا۔ میرال اٹھتے ہی اپنی چاچی کے سینے سے لگی اور بآواز رونے لگی تھی۔ فوزیہ بیگم نے سرد مہری سے عمران صاحب کو دیکھا تھا۔ عمران صاحب پیشمانی سے سر جھکائے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، اور خبردار اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، فوزیہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ میرال نے بولنا شروع کیا تو وہ پہلے دن سے لے کر آج تک جو اس کے ساتھ ہوا، اس نے ایک ایک بات اپنی چاچی کی گوش گزار کر دی تھی۔ فوزیہ بیگم اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اگر تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو رہا تھا، وہ انسان اتنا گھٹیا تھا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتاؤ مجھے، کیوں نہیں بتایا مجھے؟ فوزیہ بیگم نے روتے ہوئے میرال کو کہا تھا۔ آخر کیا کیا بتاتی چاہتی؟ بچپن سے جوانی تک تو میں آپ کے گھر پر رہی تھی، آخر مزید اور کتنا تنگ کرتی آپ لوگوں کو؟ اگلے ہی پل کمرے میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ کیا تم اتنی بڑی ہو گئی کہ تم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگی کہ کون کس پر بوجھ ہے، کون کس کے سر پر پڑا ہے؟ مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ کاش ہم نے اس وقت ثقلین کی بات مان لی ہوتی اور اس کا نکاح تم سے کروا دیا ہوتا تو آج یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا۔ فوزیہ بیگم نے کہہ کر اپنا سر اپنے ہی ہاتھوں میں گرایا تھا اور وہ بھی رونے لگی تھی۔ میرال اپنا سر جھکائے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ میں واپس وہاں نہیں جانا چاہتی چاچی، میں سچ میں وہاں نہیں جانا چاہتی چاچی، وہ تڑپ اٹھی تھی اور واپس اپنی چاچی کا ہاتھ تھامے رونے لگی تھی۔ اس کی طرف دیکھ فوزیہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے سینے سے لگائے بیٹھے جانے کتنی دیر اس کی تکلیف کو محسوس کرتی رہیں۔ تھوڑی دیر رو لینے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اپنی چاچی سے دور ہوئی تھی۔ فوزیہ بیگم نے اسے دوائی دی اور سونے کے لیے کہتی خود کمرے سے نکل گئی تھی اور تھوڑی دیر میں وہ دوائیوں کے زیر اثر سو بھی گئی تھی۔ رات میں جب میرال کی آنکھ کھلی تو ثقلین، عمران صاحب اور فوزیہ بیگم اس کے کمرے میں موجود تھے۔ ثقلین نے کچھ کاغذات میرال کے آگے کیے۔ ان پر سائن کر دو۔ میرال نے وہ پیپرز پڑھے تو وہ طلاق کے پیپرز نے۔ میرال نے اپنی چاچی کی طرف دیکھا۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم ہمارے سر پر بوجھ ہو، تم ہماری اپنی بیٹی ہو، ہمارے گھر کی رحمت، ہم نے تمہیں کبھی بوجھ نہیں سمجھا اور جب تک تم ہمارے ہاں ہو تم ہماری ذمہ داری ہو، اس کی چاچی نے مسکرا کر کہا تو میرال اپنے آنسو پیتی سائن کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں ثقلین وہ پیپرز لے کر کمرے سے نکل گیا تھا اور اس کی چاچی میرال کو آرام کرنے کا کہہ کر عمران صاحب کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزر رہا تھا۔ جسمانی زخم بھر رہے تھے لیکن روح کی چوٹی اب بھی ہری تھی۔ رات کے کھانے کے بعد میرال اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی تھی، دوائیوں اور تھکن کے باعث گہری نیند میں تھی۔ آدھی رات کو اچانک اس کی آنکھ کھلی، گلا خشک تھا اور شدت سے پانی کی طلب ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ پر رکھے جگ کو ٹٹولا مگر وہ خالی تھا۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی۔ رات کی خاموشی اور گھمبیر اندھیرائے سے ڈرا رہا تھا مگر پیاس کی شدت زیادہ تھی۔ وہ چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور قدم دباتے ہوئے کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی وقت ثقلین بھی اپنے کاموں میں مشغول تھا اور کسی فائل کے لیے لائبریری والے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کی نظر سیڑھیوں سے نیچے کچن کی طرف جاتی میرال پر پڑی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا
اور وہ خاموشی سے اس کے پیچھے جانے لگا۔ میرال کچن میں داخل ہوئی اور آہستگی سے ریفریجریٹر کا دروازہ کھول کر پانی نکالنے لگی۔ باہر موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہوا کے جھونکے سے کھڑکی کا پٹ زور سے بجا۔ ثقلین ابھی دروازے کے پاس کھڑا تھا کہ آسمان پر بجلی زور سے کڑکی اور گرجی۔ بجلی کی اس بھیانک گڑگڑاہٹ سے میرال کا جسم کانپ اٹھا اور وہ بے اختیار وہ پیچھے کی طرف پلٹی۔ اندھیرے میں سے جو بھی سایہ نظر آیا، خوف کے مارے وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سیدھا ثقلین کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ ثقلین نے بغیر کسی سوال کے فوراً اپنے بازوؤں کا حصار اس کے گرد مضبوط کر لیا۔ اس کے بدن سے اب بھی خوف کی لہریں اٹھ رہی تھی اور اس کا سانس تیز تھا۔ ڈر گئی؟ ثقلین نے نہایت نرمی سے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ میرال نے آنکھیں کھولے بغیر نفی میں سر ہلایا، جیسے زبان سے اقرار کرنے کی بھی ہمت نہ ہو۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ ثقلین نے دھیمے سے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے لمس میں ایک ایسا اطمینان تھا کہ میرال کا خوف دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بارش کی شدت کم ہوئی تو آہستہ سے اس سے دور ہوئی۔ تمہیں پانی چاہیے تھا؟ جی۔ میرال نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ ثقلین نے جلدی سے اس کے لیے پانی بھرا اور بنا کچھ کہے سے تھمایا۔ جب وہ پانی پی چکی تو ثقلین نے گلاس لیا۔ جاؤ اب کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ دروازہ بند کر لینا تاکہ ہوا سے کھڑکی کی آواز نہ آئے۔ میرال نے پہلی بار ثقلین کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی تانا، کوئی جذباتیت نہیں تھی، صرف ایک خالص فکر مندی تھی۔ وہ آہستہ سے شکریہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ثقلین تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک وہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند نہیں کر چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سورج بادلوں کی آڑ میں چھپا ہوا تھا اور میرال کچن میں اپنی چاچی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب ثقلین ناشتے کے لیے نیچے آیا، میرال، تمہیں آج صبح کی دوائی لی؟ ثقلین نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے میرال سے سوال کیا۔ ہاں لے لی، میرال نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اچھی بات ہے۔ وہ پھر سکون سے اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ دوپہر کے کھانے پر فوزیہ بیگم نے سب کے لیے چاول بنائے تھے، لیکن میرال اپنے زخموں کی وجہ سے زیادہ نمک مرچ نہیں کھا سکتی تھی۔ ماں، میرال کے لیے سالن سے نہیں، یخنی سے روٹی توڑ کر دے دیں یا پھر دوائی کے ساتھ سادہ چاول؟ ثقلین نے فوراً چاچی کو متوجہ کیا۔ میرال کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ثقلین کو نہ صرف اس کی دوائیوں کا وقت یاد تھا بلکہ اس کی پرہیز کا بھی مکمل خیال تھا۔ یہ وہ محبت اور توجہ تھی جو اسے کبھی بلال سے نہیں ملی تھی۔ میرال کی آنکھوں میں ایک نئی چمک پیدا ہوئی۔ اسے محسوس ہونے لگا شاید رحمت کا گھر اسے دوبارہ مل چکا ہے۔ جب وہ شام کو چھت پر نکلی تو دیکھا کہ ثقلین فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں تمہیں 2 ہفتے کی چھٹی مل چکی ہے اور وہ فائل میرے پاس ہے۔ مجھے میرال کی خاص دیکھ بھال کرنی ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میرال نے چھپ کر سننا شروع کیا۔ میں خود جاؤں گا اس کے لیے وہ خاص وٹامنز لینے۔ وہ کمزور ہے، اس کو دوبارہ طاقت کی ضرورت ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ بس جیسا کہہ رہا ہوں کرو۔ ثقلین نے غصے سے فون بند کیا اور سر جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میرال کو احساس ہوا کہ وہ جس فائل کی بات کر رہا تھا وہ دراصل اس کی صحت کی فائل تھی اور وہ 2 ہفتوں کے لیے اپنے کام کو روک کر صرف میرال کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اس کی ہر ڈائٹ، ہر سختی کے پیچھے صرف فکر چھپی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میرال نے ثقلین کو ایک کزن پلس دوست سے زیادہ کچھ محسوس کرنا شروع کیا۔ اس کی نگہبانی میں خاموش وعدہ تھا، ایک ایسی پناہ جو محبت سے کہیں زیادہ محفوظ تھی۔ اس کے دل میں ثقلین کے لیے وہ دیوار جو عمر کے فرق اور رشتہ داری کے احترام نے کھڑی کی تھی اب دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی تھی۔ میرال کی نظریں ثقلین کی طرف متوجہ ہونے لگی تھی۔ میرال اب اپنے گھر میں مکمل طور پر بحال ہو چکی تھی۔ جسمانی چوٹیں معدوم ہو چکی تھیں مگر سب سے بڑی شفا وہ خاموش تحفظ تھا جو اسے ثقلین کی قربت سے مل رہا تھا۔ اس کی عدت کے دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ثقلین کی بے لوث اور گہری فکر مندی نے میرال کے دل میں ایک ایسی جگہ بنا لی تھی جہاں خوف کی جگہ اب ایک نیا نرم سا احساس محبت پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ اب شعوری طور پر وقت ثقلین کی موجودگی محسوس کرتی اور اس کے ایک ایک لفظ پر دھیان دیتی۔ بظاہر تو ثقلین سامنے نہ آتا تھا لیکن وہ پھر بھی ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک شام جب میرال اپنی چاچی کے ساتھ بیٹھی تھی تو فوزیہ بیگم نے گہری سانس لی۔ میرال بیٹا،
فوزیہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم جانتے ہیں تم نے پچھلے 4 سال سے بہت تکلیف میں گزارے، لیکن اب تم آزاد ہو، تمہاری عدت مکمل ہونے والی ہے۔ ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے۔ میرال نے تجسس اور ڈر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ چاچی کو دیکھا۔ ہمیں وہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے جو ہم نے 4 سال پہلے کی تھی۔ ہم نے اس رشتے کو، اس محبت کو نظر انداز کیا جو ہمارے گھر میں موجود تھی۔ فوزیہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں ثقلین تم سے نکاح کر لے۔ یہ الفاظ سن کر میرال کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے حیرت سے اپنی چاچی کو دیکھا، پھر دروازے کی طرف جہاں سے ثقلین کا سایہ ہمیشہ جھلکتا تھا۔ چاچی، میرال کی آواز کانپ گئی۔ میں اس قابل نہیں ہوں، اور وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ میرے لیے یہ سب صرف ہمدردی میں کر رہا ہے۔ وہ میری حالت دیکھ کر مجھ پر ترس کھا رہا ہے۔ اسے سر جھکا لیا۔ خاموش، دوبارہ یہ لفظ نہ کہنا، فوزیہ بیگم نے نرمی سے مگر سختی سے اسے ٹوکا۔ جب ہمدردی 4 سال کی علیحدگی کے بعد بھی ختم نہ ہو، جب انسان اپنا کریئر داؤ پر لگا کر تمہاری ایک ایک سانس کی نگرانی کرے، تمہارے لیے جھوٹے شوہر کا مقابلہ کرے، تو وہ ہمدردی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے میرال کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا تمہیں اس کی آنکھوں میں آج بھی خوف نظر آتا ہے، یا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں بوجھ سمجھتا ہے؟ میرال کے ذہن میں پچھلے دنوں کے سارے منظر گھوم گئے۔ بارش میں سینے سے لگانا، چھٹی لے کر اس کی دیکھ بھال کرنا۔ اس کے دل نے اقرار کیا۔ نہیں چاچی، تو پھر ڈر کیسا؟ وہ تمہیں قبول کرنے کو تیار ہے، تمہارے ماضی سمیت، تمہارے زخموں سمیت۔ اس سے زیادہ عزت اور سکون تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ سوچ لو بیٹا، لیکن یہ نہ کہنا کہ تم ناقابل ہو۔ میرال نے آنسو پونچھے اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے زندگی میں دوسری بار محبت کی پناہ مل رہی تھی، اور اس بار یہ پناہ سچی اور محفوظ تھی۔ میں تیار ہوں چاچی۔ ثقلین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جب کہ اس کی چاچی بھی خوشی سے جھوم اٹھی تھی، اور انہوں نے گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع کروا دی تھی۔ چند دن بعد گھر میں سادگی سے ثقلین اور میرال کے نکاح کا انتظام کیا گیا۔ صرف خاندان کے افراد موجود تھے۔ عمران صاحب کی آنکھوں میں آج پچھتاوے کی بجائے گہرا اطمینان تھا۔ وہ جانتے تھے آج وہ ایک غلطی کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی، اور میرال نے دل کی تمام دھڑکنوں کو قابو میں کر کے خود کو ثقلین کے لیے تیار کیا۔ قاضی صاحب کی آواز گونجی، کیا آپ کو ثقلین ولد عمران خان کے ساتھ حق مہر 3 تولہ سونا نکاح قبول ہے؟ میرال کی زبان سے وہ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ قبول ہے۔ آج کے بعد میری زندگی کا کوئی بھی فیصلہ خوف یا بوجھ کے احساس پر مبنی نہیں ہوگا۔ میں اپنی ذات کی عزت کروں گی۔ قبول ہے۔ میں اس کی ہر قربانی کا احترام کروں گی، اور کبھی بھی ہمارے درمیان عمر کے 4 سال کے فرق کو ہمارے رشتے پر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ قبول ہے۔ میں اس گھر میں ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی بیٹی بن کر رہوں گی، اور اس رشتے کو محبت اور اعتماد کی بنیاد پر قائم رکھوں گی۔ میرال سے پوچھنے کے بعد قاضی صاحب ثقلین کی طرف متوجہ ہوئے۔ قاضی صاحب کی آواز پھر گونجی، کیا آپ کو میرال بنت فیاض کے ساتھ حق مہر 3 تولہ سونا نکاح قبول ہے؟ ثقلین نے میرال کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا بھر کی شفقت اور ایک فتح مندی تھی۔ ایک فاتحہ کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ قبول ہے۔ میں کبھی بھی اس پر اپنا حق نہیں جتلاؤں گا، اور اسے خود کو سنبھلنے کا مکمل وقت دوں گا۔ یہ رشتہ میرے پیار کا اظہار ہے، میں اس پر کوئی بوجھ نہیں۔ قبول ہے۔ میں اس کے ماضی کے سائے کو کبھی بھی ہمارے حال پر نہیں آنے دوں گا، اور اس کا وہ تحفظ بنوں گا جس کی وہ ہمیشہ مستحق رہی ہے۔ قبول ہے۔ میں نے اس کو جیتا ہے، اب میں اس کی حفاظت اور محبت کا حق ادا کروں گا، اور اس کو کبھی اس کے ماضی پر پچھتانے نہیں دوں گا۔ نکاح مکمل ہوا، ایک نئے رشتے کا آغاز ہوا۔ میرال اور ثقلین نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور دو ٹوٹے ہوئے دلوں نے پہلی بار ایک خوبصورت مستقبل کا خواب دیکھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، نکاح کو چند گھنٹے ہی گزرے تھے۔ باہر کی دنیا خاموش تھی، مگر میرال کے دل میں ایک شور برپا تھا۔ وہ سہاگن بنی بستر پر بیٹھی تھی۔ دل میں دھک دھک کی آواز اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اجنبی مستقبل کا خوف وہ محسوس کر رہی تھی۔
دروازہ آہستہ سے کھلا اور ثقلین اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں تھا جس میں اس کی مردانہ وجاہت اور بھی نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ ہلکی کر دی اور آہستگی سے میرال کی طرف بڑھا۔ وہ جب قریب آیا تو میرال نے بے اختیار اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ثقلین نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذباتی بے چینی یا بے صبری نہیں تھی، صرف ایک گہری ٹھہری ہوئی محبت تھی۔ ثقلین بستر پر اس کے قریب بیٹھا اور نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ ہاتھ جس پر ابھی بھی پرانے زخموں کے ہلکے ہلکے نشان باقی تھے۔ میرال، ثقلین نے گہرا سانس لیا، میرے یہاں بیٹھنے سے یا میرے تمہیں چھونے سے اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہو تو مجھے بتا دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تمہاری شفا یابی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ میرال کی آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اسے آج سے 4 سال پہلے سننے کی صورت تھی۔ کسی زبردستی کا لمس نہیں بلکہ اجازت کا احترام۔ ثقلین نے آہستگی سے اس کی جھکی ہوئی پیشانی پر اپنا لمس بخشا اور پھر اس کے گالوں پر لب رکھتا محبت سے بولا، تم نے ہمیشہ مجھے صرف اپنا کزن سمجھا، اپنا دوست، اپنا چھوٹا بھائی، مگر جب تم میری زندگی میں آئی تب سے ہی میں نے تم میں ایک مکمل دنیا دیکھ لی تھی۔ مجھے تمہارے ہر کہکے، ہر آنسو، ہر خاموشی سے محبت تھی۔ میرال کا دل شرسار سا ہو گیا۔ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا ہے؟ ثقلین نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی بات جاری رکھی، یہ سب کچھ جو میں نے کیا یہ مجبوری نہیں، عشق کا فریضہ تھا۔ اس نے آہستگی سے میرال کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میرال نے گیلی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، میں تو یہی سمجھی تھی کہ آپ بس ترس کھا رہے ہیں۔ ثقلین کا چہرہ آگے جھکا۔ اس کی محبت، اس کی نگہبانی، اس کا روم روم عشق کی آتش سے ٹھنڈا کر گیا تھا۔ ثقلین نے نرمی سے اس کی بھیگی آنکھوں پر انگلیوں کی پوروں کو پھیر انہیں سہلایا۔ پگلی، مجھے تب بھی قبول تھی جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور تم آج بھی قبول ہو، تمہارے اس ماضی سمیت، اور اگر تمہیں آج بھی مجھ سے شکایت ہے تو صرف یہ کہتی کہ تمہیں عمر کا فرق یاد آیا۔ ثقلین نے اس کی طرف دیکھا، مگر میں نے تمہیں کبھی بڑی نہیں سمجھا، تم میرے لیے ہمیشہ وہی پہلی لڑکی تھی جسے میں نے اپنی محبت کی پناہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب میں ملک سے گیا تھا تو یہ صرف تمہاری آزادی کا انتظار تھا۔ میرال کے آنسو اب آنسوؤں کا موتی بن کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس دھوپ چھاؤں کے امتزاج پر وہ مبہوت سا ہو گیا، اس کی حیرت پر، اس کی معصومیت پر۔ مجھے نہیں معلوم تھا ثقلین، میرال نے سرگوشی کی، تمہیں معلوم ہوتا تو میرے ساتھ کبھی بھی ویسا برتاؤ نہ کرتی۔ ثقلین نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا، اب یہ سب بھول جاؤ، اب صرف میرال اور ثقلین ہیں اور ان کے درمیان صرف ایک رشتہ ہے، محبت کا۔ اب میں ہر پل تمہارا خیال رکھوں گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ عشق کی پناہ کیا ہوتی ہے۔ ثقلین نے آہستگی سے میرال کو اپنی طرف کھینچا اور میرال نے پہلی بار بغیر کسی خوف کے مکمل اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو اس کی محبت کے سپرد کر دیا۔